औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के हम सारे कारकुन, सारे दोस्त, सारे साथी आपके इंतहाई मशकूर हैं कि इन मसरूफ़ दिनों में जबकि सब हमारे इर्द गिर्द बहुत ख़तरनाक हालात हैं, इन मसरूफ़ औकात में आपने वक्त निकाला और यहाँ आए, इसका हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हालात इंतहाई गुंजलक, मुश्किल और ख़तरनाक हैं और हर आदमी बोलते हुए एहतियात भी करता है, समझ भी नहीं पाता। हम भी ऐसे नहीं है कि हम अकेले कुल हैं या जो कुछ हमारी बात है वो सच होगी, चूँकि ये हालात हमारे बिल्कुल पड़ोस में हैं और ख़तरनाक हालात हैं। हम अपनी बसात के मुताबिक कोशिश करेंगे कि हम अपना माफ़ी ज़मीर आपको बताएं और हमारे जो करता धरता हैं इस मुल्क में, दानिश्वर लोग, उलमा, जजेस, जर्नल, सियासी पार्टियां और अवाम, वो भी यकीनन एक मखमसे की हालत में हैं और होंगे। ईरान, हमारा हमसाया चीन, ये सारे जब हम इकट्ठे उस पर देखते हैं तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अफ़गानिस्तान हमारे पड़ोस में है। बदकिस्मती से जब से अल्लाह पाक ने हज़रत आदम की तख्लीक की है, उस वक्त से लेकर अब तक इतनी बड़ी जंग और इतनी तसलसल से इस छोटे से मुमलिकत पे उस पे जारी व सारी रही, इस उम्मीद के साथ कि हालात सही रास्ता लेंगे और हमारे ख़ित्ते को, अफ़गानों को अमन नसीब होगा। अफ़गानिस्तान के मुतालिक तारीख़ की शुरुआत से इवन ज़माना क़ब्ल मसीह से दुनिया जानती है कि ये ख़ित्ता ऐसे इंसानों पे मुश्तमिल है जो अपनी वतन से, अपनी आज़ादी से, अपने इस्तिक़लाल से दीवानगी की हद तक मोहब्बत रखता है और होना भी ये चाहिए। हर कौम को यही वो होनी चाहिए, अपनी इस्तिक़लाल इतनी प्यारी होनी चाहिए। इस्लाम से भी पहले, ईसाईयत से भी पहले, फिर इस्लाम के बाद, फिर अब। इस दौरान अफ़गानिस्तान को जिन लोगों ने देखा है, परखा है, दुनिया की लाइब्रेरियाँ इसकी गवाह हैं, किताबें इसकी गवाह हैं। वहाँ गए हुए मुख्तलिफ़ नौ किस्म के, मुख्तलिफ़ मज़हबों के लोग, मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग जो सयाहों की हैसियत में वहाँ गए थे या जासूसों की हैसियत से वहाँ गए थे, उन सब का इस पर इत्तिफ़ाक़ था कि अफ़गान बहैसियत कौम इंतहाई मिलनसार, इंसानियत दोस्त और मेहमानवाज़ लोग हैं। और सब ने यह कहा है कि एक बात पे वो इंतहाई हिसास हैं, अगर आप उनकी सॉवरेनिटी पे, उनकी आज़ादी पे वो करेंगे, फिर ये बहुत ख़तरनाक किस्म का वो बन जाता है। तारीख़ में नहीं जाएंगे। अफ़गानिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से, चंद से मेरे मत बहुत कम ममालिक में से है, जो मग़रबी इस्तेमारी क़ुव्वतों के हमलों के बाद जब दुनिया को उन्होंने ग़ुलाम बनाने की कोशिश की, तो अफ़गानिस्तान उन वाहिद चंद ममालिक में से है जो मुकम्मल तौर पे ग़ुलाम ना हो सका। बाकी सारी दुनिया, बड़ा चीन, सबसे बड़ा हिंदुस्तान, सारे इस्लाम, इवन अमेरिका अंग्रेज़ों की कॉलोनी था, ऑस्ट्रेलिया का बर-ए-आज़म अंग्रेज़ों की कॉलोनी था। तुर्क और अफ़गानिस्तान ये वो लोग थे जिन्होंने किसी हद तक अपने वतनों और अपने उसका दिफा किया। ठीक है, कुछ इलाके उनके भी गए हैं, वो तारीख़ हमें वो करती है। अभी बात यह है कि हम ये समझते हैं और उसकी सपोर्ट में हमारा पाकिस्तान में सफ़ीर रहा है वो रियान सी क्रोकर,
پختونخوا ملی پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ جب سوویت یونین مضبوط ہوا، اس کی طاقت بڑھتی گئی اور اس نے بم بنائے، جہاز ماز کیے، تو امریکہ اور وہ دونوں یعنی اپنا بازو کی طاقت ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے پر تول رہے تھے۔ یورپ چونکہ دو جنگیں لڑ چکا تھا، پہلی جنگ عظیم 4.5 سال، دوسری جنگ عظیم، چونکہ یورپ جنگ کی تباہ کاریوں سے واقف تھا، تو امریکہ اور روس دونوں اس علاقے میں ایک دوسرے کی طاقت سے کتراتے تھے۔ وہ وہاں اس علاقے میں ایک دوسرے کے ساتھ انگوش نمبو کا کیا کہتے ہیں، بازوں کا زور، ورنہ چیکوسلاویکیا میں موقع ملا جب روسی فوجیں وہاں داخل ہوئیں، یوگوسلاویا میں تو پھر بھی گڑبڑ ہوئی ہے، بالکان میں، بلغاریہ میں، ادھر ادھر۔ افغانستان وہ ایسا علاقہ تھا جب 79 میں کرسمس سے کچھ دن پہلے سوویت فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں، تو یہ وہ موقع تھا جس میں امریکہ یہ سوچنے میں حق بجانب ٹھہرا کہ اگر ہم نے طاقت آزمائی کرنی ہے تو اس خطے کے یہ پہاڑ، یہ ویران، یہ دشت ہمارے بموں کے تجربے کے لیے بھی بہترین جگہ ہے۔ رانی کوکر کہتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ تھا ترکی میں، پھر میں آیا افغانستان کو، ایسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں نے دیکھا، پھر مجھے نوکری ملی، کسی نے مجھے کہا افغانستان میں آپ انگریزی پڑھائیں۔ جب میں وہاں آیا تو پیچھے سے میں دفتر خارجہ میں سلیکٹ ہوا تو مجھے عراق بھیج دیا گیا ایک چھوٹے ڈپلومیٹ کی حیثیت سے۔ تو میں نے 1979 میں عراقی دفتر خارجہ کے اپنے دوستوں سے کہا کہ میری معلومات یہ ہیں کہ افغانستان کے ارد گرد سوویت یونین کی فوجوں کی کچھ غیر معمولی حرکات ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کچھ جواب نہیں دیا، بات میں نے بتائی کہ مجھے ہماری معلومات ہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ کہتے ہیں جب سوویت فوجیں داخل ہوئی افغانستان میں تو مجھے بلایا گیا، مجھے عراق کے دفتر خارجہ کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہم جانتے ہیں یا جانتے تھے کہ امریکہ کسی طور پہ سوویت یونین کو افغانستان میں پھنسانا چاہتا ہے اور اس کے بہانے وہ ایران پہ حملہ ور ہوگا، خلیج کی بندرگاہوں پہ قبضہ کرے گا، ایٹم بم یا جو بھی ہے اس کے بہانے، اور پھر وہ حملہ ور ہوگا عراق پہ۔ کوکر کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے اپنے سر کو جھٹکا دیا کہ ارے پاگل لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن واقعی 79 میں جب یہ ہوا اور پھر عراق ایران وار ہوئی اور پھر عراق پہ انگریزوں کا اس میں کہتا ہے ایک بات میں بھول گیا کہ مجھے عراقیوں نے کہا کہ امریکہ یہ کر بھی لے وہ ناکام ہوگا، خرابی ہوگی لیکن ناکام ہوگا۔ کہ جب انہوں نے یہ کیا تو میں ان کی جس کو میں پاگل پن سمجھتا تھا حقائق پہ وہ ہوا۔ سوویت یونین آیا اس بہانے یا اس کہ مجھے ایک سیاسی پارٹی نے بلایا، امریکہ نے کہا کہ نہیں ہم جمہوری لوگ ہیں، آپ نے ایک آزاد خود مختار ملک کی آزادی چھینی ہے، ہم کسی صورت آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ تو اس لحاظ سے سوویت یونین کے ساتھ اس کے سوشلسٹ بلاک کسی حد تک، ہندوستان کسی حد تک ملیٹریلی وہ انوالو نہیں ہوا، پیچھے سے تھا۔ باقی لوگ امریکہ کی امامت میں افغانستان کی آزادی بحال کرنے کے لیے اس پہ پیچھے کھڑے ہوئے، ہمارا ملک فرنٹ اسٹیٹ بنا، دنیا کے تمام لوگ یہاں آئے، یہاں سے ٹریننگ ہوئی، وہ تاریخ ہم سب کو پتہ ہے۔ سوویت یونین اس پہ مجبور ہوا کہ افغانستان سے نکل جائے۔ افغانستان سے نکلنے سے پہلے سوویت یونین نے جو زیادتی کی افغانوں کے ساتھ، جو لوگ لڑ رہے تھے ان کو سوویت یونین بھی کچھ کہتا تھا، افغانستان بھی کچھ کہتا تھا، لیکن جب یہ جانے لگا تو اس نیک بخت نے
ان کو مجاہدین کے نام سے پکارا، ہفتگانہ اور رچگانہ کے جو لوگ تھے. تو جب وہ مجاہدین تھے پھر ان کے مقابلے میں جو بھی تھے تو ان کا کیا حشاقت، خود اپنی اس نے یعنی اپنی جارحیت مانی یا جو ان کے دوست تھے ان کے لیے. پھر جس انداز میں انہوں نے ڈاکٹر نجیب اللہ کو تنہا چھوڑا، سوویت یونین کے نکلنے کے بعد اقوام متحدہ کی بین سیوان کہ بابا اقتدار ایک طریقے سے انتقال ہونا چاہیے، جس کے لیے ڈاکٹر نجیب اللہ اور اس کی پارٹی تیار تھی. بین سیوان کو یہ وہ دیا گیا تھا کہ بابا یہ کتاب نجیب اللہ سے لے کے کسی اور کو دے دو، انتقال اقتدار ہوگا، فوجیں اپنی جگہ پہ ہوں گے، افغانستان اپنی جگہ پہ ہوگا. اس کو ارادے سے سبوٹاج کر دیا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ افغانستان قبرستان میں تبدیل ہوا. افغانوں نے ان 40 سالوں میں پھر جب وہ گئے، امریکہ اور اس کے دوستوں نے جس بہانے سے جنگ کو شروع کیا تھا کہ ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم افغانستان کے استقلال کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں، روس یہاں سے گیا، امریکہ یہاں سے چلا گیا. تو ہماری پشتونخوا ملیالم پارٹی کی یہ بالکل کنسسٹنٹ اوپینین ہے کہ روس اس کے ساتھی، امریکہ اور اس کے ساتھی افغانستان کی تمام بربادیوں کے ذمہ وار ہیں پہلے مرحلے میں. اور یہ ذمہ واری ان سب کی ہے، اسلام ہے، مسلمانی ہے، جو کوئی کرسچن ہے، کوئی کمیونسٹ ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی فلانا ہے، سوائے الاسکا کے اسکیموں کے باقی تمام بر اعظم، تمام مذاہب، تمام قومیں، دنیا کے تمام اسلحے یا وہ ہوئے تجربہ ہوئے سوائے ایٹم بم کے. ہر اسلحہ، ہر جہاز، جتنا بہترین جہاز تھا، جو بہترین اسلحے بنے تھے، جو توپیں بنی تھی، جو بربادی پھیلانے والے اسلحے بنے تھے، یہ سارا غریب و افغانوں کے وطن میں استعمال ہوئے. تو اس لحاظ سے ان کنڈرات کی تعمیر، ان کنڈرات کو واپس شہروں میں بدلنا، ان کو ٹھیک کرنا، وہاں ایک جمہوری نظام کی تشکیل نو کرنا، یہ امریکہ اور اس کے ساتھیوں کی ذمہ داری تھی جو وہ نہ کر سکے. اور قدرت کا بھی ایک نظام ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، وہ نکلے، لیکن اللہ پاک کی اپنی وہ ایک سسٹم ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہر اس کی کوئی گناہ تو ہوتا ہے انسانوں کا. پتہ نہیں کسی اور شکل میں نیو یارک کے 2 ٹاور گر گئے، اور پھر امریکہ کو بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی دہشت کے ساتھ سارے خطے پہ حملہ آور ہونا پڑا. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، امریکیوں نے جو زیادتی کی افغانوں سے ساتھ، افغان حکومت کے ساتھ، وہ یہ کہ لڑنے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لڑائی امریکہ سے ہے، ہم امریکہ سے مذاکرات کریں گے، جبکہ سٹنگ حکومت کہتی تھی کہ ہم الیکٹڈ لوگ ہیں، جرگہ ہوا ہے، فلانا ہوا ہے، فلانا ہوا ہے، آئین بنا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ مذاکرات کرو. امریکہ نے یہ کمال کیا کہ ان کو پوچھے بغیر طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کیے. میں سیاسی آدمی تو ہوں لیکن پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. یہ مذاکرات دراصل امریکہ کی شکست کا اعتراف تھا. بالکل جس طرح ویتنام سے نکلنے کے لیے اس نے پس پردہ پیرس میں مذاکرات کیے تھے، انہوں نے جا کے ظالم خلیلزادہ کیا نام ہے، اس کے ذریعے مذاکرات کیے اور اپنے دوستوں کو یہیں چھوڑ دیا. خود یہ امریکہ کے لیے اپنی شکست تسلیم کرنے والی بات تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے تو نہیں آئے تھے، ہم تو اپنی نیشنل سیکیورٹی بچانے کے لیے آئے تھے. ہم طالبان سے یا افغانستان سے یہ ضمانت لینے آئے تھے کہ آپ کی زمین میرے خلاف استعمال نہیں ہوئی. باقی آپ جو کچھ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ یا خدا نخواستہ ایران کے ساتھ یا ایران ہندوستان کے ساتھ یا ہندوستان پاکستان کے ساتھ، یہ میرا درد سر نہیں ہے. اس فکرے میں ہمارے خطے کے تمام ممالک کو سبق سیکھنے کا وہ ہے. امریکہ اپنی سیکیورٹی کے لیے
اتنا مغموم ہے، اتنا ارادہ کرتا ہے کہ تمہاری زمین سے ادھر مجھ پہ حملہ نہیں ہوگا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں خود بیٹھ کے اپنی سیکیورٹی کا اہتمام کرنا ہوگا. ہم سے میرے مراد پاکستان، ہم سے میرے مراد افغانستان، ہم سے میرے مراد ایران، چین چونکہ انوالو ہے، چین بھی. اب ایران، پاکستان، چین، افغانستان تو مشکل میں ہے لیکن صدار ہے. ہمارے ان ملکوں کی عقل کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح یہ کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان ایک دفعہ پھر کسی، افغانستان نہیں پھر سارا خطہ، پاکستان سمیت، ایران سمیت. اب ان کے عقل کا امتحان ہے کہ کس طرح یہ ممالک کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہمارا خطہ مست سانڈوں کی ٹکر کا میدان نہ بنے، پھر کچھ نہیں بچے گا. اس میں زیادہ ذمہ داری، پختونخوا ملے پر کہیں، محمود کی بات کریں، ذمہ داری پاکستان اور ایران کی ہے. پاکستان اور ایران نے ہر قیمت پہ افغانستان کی استقلال کا خیال رکھنا ہوگا، بلکہ اس کے بچاؤ میں افغانستان کی امداد کرنی ہوگی کہ زخمی افغانستان ایک ساورن افغانستان کے طور پہ ابھرے. اور چین اس لیے بھی اس میں ہے کہ چین کے خلاف بھی وہ بج رہے ہیں جنگ کے، کیا کہتے ہیں، ڈمہ میں. ایران کے خلاف بھی ارادے ہیں، ہمارے خلاف بھی ہیں، چین کے خلاف بھی ہیں. ہمارے جرنیل صاحبان مہربانی کریں، ہمارے جرنیل مہربانی کریں. یہ خطرناک حالت ان کے سنبھلنے کا نہیں ہے، ان سے سنبھلنے کا نہیں ہے. ان کی مرضی ہم انہیں کہہ دیتے ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان کی سورنٹی ہمیں عزیز ہے، افغانستان کی سورنٹی ہمیں عزیز ہے، ایران کی سورنٹی ہمیں عزیز. ہم جب اپنے ملک کے لیے سورنٹی مانگتے ہیں دوسروں کے لیے بھی مانگیں گے. عقل سلیم کا تقاضا یہ تھا کہ گرینڈ الائنس بلائی جاتی، گرینڈ میٹنگ پاکستان میں، سپریم کورٹ کے ججز صاحب ہم بلا سکتے تھے، جس میں جرنیل، سیاست دان، آپ لوگ، اخباری نمائندے، ہم سب بیٹھتے اور سر جوڑ کے کہ بھائی ان حالات کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. اس کے لیے اولین فکرہ یہ ہے کہ ہمارے جرنیل مہربانی کریں، خدا کے کچھ حاضر و ناظر جان کر آئین کی بحالی کا اعلان کر دیں. آئین معطل ہے، آئین بیکار. جب آئین نہیں ہوگا کون چلے گا؟ ایک آئینی پاکستان کی تشکیل کے لیے، تشکیل نو کے لیے مذاکرات کریں. نواز شریف، فضل الرحمان، جو بھی ہم سب ججز، جرنلسٹ، سب گول میز کانفرنس بلائیں اور ہم دنیا کو یہ کہیں کہ ہم ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے بالکل وعدہ کرتے ہیں. 20 کروڑ انسان ہیں، ہم بچا لیں گے اس ملک کو. ایک پارلیمنٹ ہوگی، اس کے ساتھ لوگ پشتون، بلوچ، سندھی. ایک بات میں نے ساتھیوں کو نہیں بتائی ہے، آپ کی مجبوراً کہہ رہا ہوں، ایک ذمہ دار آدمی کے منہ سے ایک آدمی کو بات نکلی تھی اس بحرانی حالت میں، جنگی، بہت بڑے جنگی لوگ ہیں، کہ بھائی کیا کر رہے ہو یہ تماشا، اب کیوں یہ نہیں کر رہے. میں ساری بات نہیں کہہ سکتا. کہتا ہے اس نے ہمیں کہا، اپنے جس طرح نواب صاحب یا ہمارے ساتھی اپنے کارکنوں سے کہیں یا میں اپنے دوستوں سے کہوں، وہ کہتا ہے اس نے ہمیں کہا کہ 6 مہینے انتظار کرو، نئی خوشخبری سنو گے. کہتا ہے ہم نے اس سے پوچھا جی جناب صاحب، جناب کیا خوشخبری؟ کہتا ہے خوشخبری یہ ہے کہ 6-7 مہینے بعد کوہ ہندو کش کے اس طرف، جس کو ہم سالنگ پاس کہتے ہیں، کوہ ہندو کش کے اس طرف، بدخشان سے لے کر جوزجان پلانا تک، ایک نئے ملک کا اعلان ہوگا ترکستان کے نام سے، اور پاکستان کے پشتونوں کے ساتھ وہ پشتون ملا کے پتہ نہیں کیا بنے گا. اس علاقے کو وہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ پشتون وہ پشتون. اس پہ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. 40 سال عواموں نے اپنے وطن کا دفاع کیا، ہم نے اس ملک کو مرکز بنایا، ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان بھی ٹوٹے گا، افغانستان بھی ٹوٹے گا. جب یہ ٹوٹیں گے تو پھر ایران کیسے رہے گا، پھر فلانا کیسے رہے گا، پھر ہندوستان تک یہ زلزلہ کیوں نہیں جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ
ISI बहादुर लोगों को कुछ पता हो या ना हो, ज़रूर होगा। यानी ऐसी लड़ाइयाँ जिसके नतीजे में हमारा खित्ता सारा बल्कनाइजेशन की तरफ जाएगा, इसमें हमारा क्या फ़ायदा। तो इससे बचने का वाहिद रास्ता है कि ईरान, चीन और पाकिस्तान मिलकर अफ़गानिस्तान की सॉवरेनिटी की ज़मानत दें और दुनिया पे ये बोझ डालें, ख़ुद भी ऐसा करें, अफ़गानिस्तान की तश्कील नौ करें और फिर हम मिल बैठ के ये कोशिश करें जो बहाने हैं चीन के मुतालिक या ईरान के मुतालिक या पाकिस्तान के मुतालिक, उनसे अपनी गुलखलासी करने के लिए क्या किस किस्म की डिप्लोमेसी हम अपनाते हैं। वी शुड डू दैट। तालिबान मेहरबानी करें, तालिबान भी मेहरबानी का ठीक है, आपके साथ अमेरिका ने मुज़ाकरात किए, अफ़गानिस्तान ज़ख्मी मुल्क है, आपसे पहले जो लोग आए आप बने नहीं थे उस वक्त, अफ़गाना हश्तगाना सारे मुजाहिदीन थे, उन ज़ाहिर शाह पता नहीं करज़ई साहब ख़ुद भी पीर साहब के साथ उसमें थे। फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई, जरगा हुआ, फिर एक तश्कील हुई, फिर एक आइन बना, फिर फलाना बना, झंडे पे बात हुई, फिर झंडा बना। आप भी मेहरबानी करें, एक ज़ख्मी अफ़गानिस्तान है, हमारी मुश्किलात हैं सारी, उसमें पाकिस्तान और तालिबान के जो दोस्त हैं जो भी हैं, बैनुल-अक़वामी दुनिया मेहरबानी करें, इंट्रा अफ़गान डायलाग, एक पश्तून अफ़गान जरगा उधर, उसके नतीजे में सारे लोग उसमें शामिल, लेफ़्ट राइट, अफ़गाना हश्तगाना, करज़ई साहब, अशरफ गनी, शुमाल नॉर्थ साउथ, सब मिल के कुछ वक्त के लिए, जो भी उनकी मर्ज़ी है, कुछ वक्त के लिए एक वक्त दें। इंटरिम गवर्नमेंट ना नहीं दे सकता, इंटरिम गवर्नमेंट हो या जो भी हो, उसके बाद दुनिया के जो तरीका है हुकूमत में जाने का, अभी तक तो इंसान ने कोई दूसरा वो नहीं लिया, इंतखाबात उसका बेहतरीन ज़रिया है। इंतखाबात परवाह नहीं है, अगर आप पॉपुलर हैं करज़ई साहब आप जीत जाएंगे, तालिब जी अगर आप पॉपुलर हैं आप जीत जाएंगे, कोई नहीं और अफ़गान जीत जाएगा, या कोई और तरीका, सारे अफ़गान मिल बैठ के जहान की जो क़ुव्वतें हैं वो भी इसमें अपना हिस्सा डालें और उस गुनाह का कफ़ारा दें जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को 40 साल खंडरों में बदल दिया, लाखों की तादाद। आप आए थे, अमेरिका कहता है मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए आया था, सिक्योरिटी की खाक परसों आपके 15 मेरीन मारे गए, इसको बेगुनाह इंसान 40, 50, 60, 70, 200 मारे गए। तो फिर तो वही तमाशा है। अगर दुनिया का ये ख्याल है कि एक दफ़ा फिर हमने अफ़गानिस्तान को, इस खत्े को मैदान जंग बनाना है, तो फिर हम पे ज़िम्मेवारी बनती है। हमसे मेरी मुराद पाकिस्तान पे, हमसे मेरी मुराद ईरान पे, हमसे मेरा चीन पे। अगर हम अक्ल सलीम से काम लें, इंशाअल्लाह हमारे पास बेहतरीन डिप्लोमेट्स हैं, बेहतरीन लोग हैं, वो एक रास्ता निकालेंगे। उसके लिए बुनियादी शर्त अफ़गानिस्तान की सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी उसी माने में जिस माने में दुनिया तारीफ़ करती है। अफ़गानिस्तान की सॉवरेनिटी, तालिब बाबा से हमारी मुराद वो है कि तालिब जी, औरत का सिर्फ ये मसला नहीं कि वो बाहर निकली है या नहीं निकली, उसके पर बला है या नहीं है, क्या कहते हैं, चादरी बुर्का है या नहीं है, औरत सोसाइटी का हिस्सा है। अगर आप वाकई कहते हैं हम इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, इस्लामी निज़ाम वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया था। उस वक्त जब कोई सोच भी नहीं सकता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को, बच्ची को, माँ को जायदाद का हिस्सेदार बनाया। बिस्मिल्लाह करें तालिब साहब, बिस्मिल्लाह करें मुला मुजाहिद, बिस्मिल्लाह करें करज़ई साहब। अफ़गानिस्तान में शरीयत की बुनियाद रखने के लिए पहला नुक्ता यही कर दें कि औरतों को अपने जायदाद में हिस्सा दें। जब वो प्रॉपर्टी की मालिक होगी, जिस तरह बीबी आयशा, जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा खदीजा बीबी, जो ख़ुद भी ताजिर थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ काम करते थे, उनके बाद उनकी शादी हुई। जब वो ताजर होगी, जब वो हिस्सेदार होगी ज़मीन में, जब वो हिस्सेदार होगी, फिर किसी का बाप उनको कुछ नहीं कह सकता। ये नहीं है कि मत निकलो या मत, ये हक है उनको तालीम का हक है। दुनिया की औरतें काम करती हैं, दुनिया की औरतें, उनके लिए हम इस्लामी हदूद में रहते हैं। ईरान की औरतें
حجاب بھی پہنتی ہیں. آپ یونیورسٹیوں میں جائیں, لاکھوں بچیاں ایرانی بچیاں PhD کر رہی ہیں, فلانا کر رہی ہیں. اگر صرف برقع مسئلہ ہے وہ تو ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ہم نے صرف ان کو حصہ دار بنانا ہے سوسائٹی کا, اور پھر ہر انسان کو ہم نے اسلام کے بہترین زرین اصولوں کے مطابق جھنڈا, پہلا جھنڈا یہی کوکر لکھتا ہے کسی مضمون میں, یہی آدمی یہ کہتا ہے, میں یہاں امریکہ کا وہ تھا رون نیوزمن, کہتا ہے یہ افغانستان میں سفیر تھا, میں پاکستان میں تھا, تو وہ مجھے بلایا کرتا تھا کہ یار آؤ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پاکستان اور افغانستان کو ذرا نزدیک کر دیں. تو کہتا ہے وہ تو میں نہیں کر سکا, ہم نہیں کر سکے, لیکن قرضے سے میری الیک سلیک ہوئی. تو پھر میں یہاں سے جب سفیر بنا, افغانستان کچھ نہیں تھا, کھنڈر تھا, بربادی تھی, ٹیلی فون نہیں تھا, ہم ریڈیو یا سیٹلائٹ پہ بات کرتے تھے. قرضے بھی جلدی اٹھنے والا ہے, میں بھی جلدی اٹھتا تھا. تو صبح سویرے ٹیلی فون پہ ناشتے پہ کہتا ہے ایک دن ناشتے پہ بیٹھے ہوئے تھے, قرضے صاحب نے ایک نیپکن پہ افغانستان کا جھنڈا بنایا جو ظاہر شاہ کے وقت کا جھنڈا تھا, وہ بنایا, اور پھر کہا کہ دیکھو اب تو یہ اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے, اسی جھنڈے میں ہم کلمہ لکھ لیتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی طالب بھائی ایک دفعہ جھنڈا انہوں نے وہ کیا, لوگوں نے نہیں مانا, ایک جھنڈا بن گیا. ابھی کیا پڑھیے آپ کو, اس میں کلمہ اسی میں بھی ہے, پکا کلمہ ہے اس میں, اور جھنڈا ساری قوم کا اپنا جھنڈا ہے. باقی طالب افغانستان کا سٹیزن ہے, عوام کی مرضی سے جس طرح فضل الرحمان کا یہاں وزیر اعظم بننے کا حق ہے, جس طرح یہاں قاضی حسین احمد کو وزیر اعظم بننے کا حق ہے, جس طرح سراج الحق کو یہاں وزیر اعظم بننے کا حق ہے, ملا مجاہد اور ملا برادر اور ملا فلانا ان کا بھی بالکل اتنا حق ہے. لیکن یہ بندوق کے زور پہ آپ آ گئے, ٹھیک ہے, زندہ باد, لیکن بہت بڑی بدگمانیاں ہیں, بہت بڑی دشمنیاں ہیں. آپ نے اگر واقعی آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں اپنے گھر سے نکالا گیا تھا, وہ جب 10 ہجری میں دیگر کا ٹائم تھا, سورج غروب ہو رہا تھا, جب وہ اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کعبۃ اللہ کی پہاڑیوں تک پہنچا. ابو سفیان کی بیوی ہندا ابو جہل کی بہن تھی. ابو سفیان نے بیوی سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں. اس نے بڑے تانے دیے کہ تو بڑا بولتا تھا, تو یہ ہے, تو فلانا ہے. میں نے کہا یار تجھے سمجھ نہیں پڑتی, وہ جیت گیا ہے, ہم ہار گئے. ابو سفیان, تاریخ بتاتی ہے کہ ابو سفیان آیا, کلمہ بھی نہیں پڑھا, مسلمان بھی نہیں ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوا کہ چونکہ اس عمر میں ان سے چھوٹے تھے کہ محمد کعبے پہ مکے پہ ہولہ ہاتھ رکھنا, کعبہ, بس یہ کچھ کہا. ابو سفیان چلا ہے. جب صبح لشکر روانہ ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکارچی تھا اس کو 3 وہ دیے کہ کوئی آدمی کسی ایسے آدمی کو نہیں چھیڑے گا جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی, کوئی آدمی سب درخت کو نہیں کاٹے گا, کوئی بچے سے وہ نہیں کرے گا انسانوں سے, اور کوئی آدمی اس آدمی سے غرض نہیں رکھے گا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا. پھر جب وہ آئے, کیا نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ, کیا نہیں ہوا تھا. بمشکل 10 آدمیوں کی اس کی بات ہوئی کہ پکڑو نہ چھڈو. ان میں اکرمہ بھی شامل تھا, ابو جہل کا لڑکا, وہ بھاگ گیا, اس کے وارنٹ نکلے, وہ بھاگ گیا. باقی کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھڑا کہ تجھے یاد ہے تم نے مجھے گالی دی تھی, تم نے گند پھینکا تھا, تم نے فلانے میرے ساتھی کو مارا تھا, فلانے کیا تھا. بت مت گرائے, وہ کر دیا, عام معافی کا اعلان کر دیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات ساتھیوں کے لیے بھی ضروری ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن اپنے گھر میں نہیں گزارے. وہ بھی انسان تو تھے کہ تم لوگوں نے مجھے اپنے گھر سے بائی فورس نکالا تھا. سارے دن انہوں نے خیمے میں گزارے, وہ اپنے گھر نہیں گئے.
واپس مدینہ منورہ. وہاں گئے, جب گئے تو اکرمہ پیچھے سے کہیں چلا ہے کہ محمد میں آ گیا ہوں, السلام علیکم. اس کے وارنٹ تھے قتل کے, آ گئے بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ معاف. اب وہ کر رہے ہیں طالبان, مہربانی کریں, ہر لشکر کے درمیان میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کو نہ چھڑیں, بس آپ آ گئے بسم اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنائیں, برادری کا رویہ اپنائیں. ایران اور پاکستان سے ہماری یہ خواہش وہ ہے کہ جب تک آپ افغانستان کی سورنٹی کی ضمانت نہیں دیں گے, افغانستان کے راستے